अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। तारीखी पस मंजर में जब जब हम डिक्टेटर्स या डिक्टेटोरियल माइंडसेट का जिक्र करेंगे, एडोल्फ हिटलर का नाम हमेशा भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। नस्ल कुशी के बादशाह एडोल्फ हिटलर साहब 1933 से 1945 तक उन्होंने रूल किया जर्मनी पर। आपको याद होगा नाज़ी पार्टी उनकी थी और ये इसी तरह की बातें किया करते थे, खौफ पे खेलते थे, पावर पे खेलते थे, एक तासुब पे खेलते थे, झूठ पे खेलते थे, कुछ किसी भी चीज़ पे नहीं खेलते थे तो बस सच पे नहीं खेलते थे। सच उनके पास नहीं था, उनके पास डराने धमकाने और जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो शिकस्त खाई थी जर्मनी ने, उसके बाद एक ह्यूमिलिएशन थी और एक डिसमेंटलिंग ऑफ आर्मी थी, जिसके बाद एक ज़ाहिर है अवामी तासुर ये था कि शायद ये एक लीडर हैं बहुत बड़े हिटलर साहब, वो जो इनको बचा लेंगे। फिर ग्रेट डिप्रेशन से जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ जर्मनी में, उसके बाद जो अमेरिकन बैंक्स थे उन्होंने अपने तमाम लोन्स वापस ले लिए और उसके बाद जर्मनी एक और इकोनॉमिक मेल्टडाउन में चला गया, जिसके बाद फिर ही रोज टू पावर। अडोल्फ हिटलर ने हमेशा मुल्क के साथ जब भी बुरा हुआ है उसने फ़ायदा ही उठाया। अडोल्फ हिटलर साहब क्या कहा करते थे, ये जोश और वलवला देखकर जो थे जर्मन्स वो ज़रूर मुतासिर होते होंगे, लेकिन मुतासिर तो आज पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। यहाँ पर अडोल्फ हिटलर साहब कह रहे थे अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है, अगर आपको अपनी आज़ादी चाहिए, अगर आपको हकीकी तौर पर एक जमहूरी हुकूमत चाहिए तो मुझे वोट दीजिए। और इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, समथिंग फेमिलियर अबाउट इट, ज़रा सुनिए। मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना मेरी कॉल के लिए। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब की 26 साला जिद्दोजहद, जहाँ पर वो अपने आप को एक सादिक अमीन लीडर कहते थे, जहाँ पर वो कहते थे कि मैं करप्ट नहीं हूँ, वो कहते थे मैं कोई भी तासुब भरी ऐनक से नहीं देखता हूँ, मैं किसी के आगे झुकता नहीं हूँ सिवाय अल्लाह ताला के। आज इमरान खान साहब की जो खिचड़ी है जो उन्होंने पकाई, जो एक साजिश, झूठी साजिश का बयानिया बनाया, जिसके बाद अवाम की जज्बात से खेला, 5 माह तक वो एक बात मुसलसल कहते रहे, जिस पर हम मुसलसल डिसबिलीव करते रहे, उसको कहते रहे कि वो झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात ज़रूर हुई एक साइफर की, उसमें यह भी कहा कि हमने इनकी ज़बान को नापसंद किया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कोई साजिश हुई है। लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानने को तैयार, और आज भी इस सब कुछ के बावजूद वो हमें क्या कह रहे हैं, हमारी फौज को क्या कह रहे हैं। आप कौन है इमरान खान साहब? सवाल तो यह है कि आप कौन हैं। आप एक झूठे आदमी हैं जिसने एक झूठा बयानिया बनाया, इस मुल्क का इकोनॉमिक मेल्टडाउन करने की कोशिश की, इस मुल्क के खिलाफ कॉन्स्टेंटली साजिशें की, अपने आप को एक बेहतरीन लीडर के तौर पर प्ले किया, और अब भी आप में ये ऑडेसिटी है कि आप हमें बता रहे हैं कि हमारी फौज कौन होती है, जो तनख्वाहदार तबका है वो हमसे कैसे कोई राइट ले सकता है। हमारा आइन इमरान खान साहब किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर को प्रोटेक्शन नहीं देता, ये तो आप भी जानते हैं। आपने आइन के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आइन और कानून आपने नहीं लिखा। ये पाकिस्तान का आइन है, ये इमरान का आइन नहीं है। तो खान साहब के लिए ये तो होनी चाहिए उनका सियासत का आइन, लेकिन क्या करें, हमारी नौजवान जो तैयार बैठी है, आज भी वो कह रहे हैं नौजवान मेरे तमाम तैयार हैं, आ रहे हैं, हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। किस लिए धरना देंगे? आपका बयानिया पिट गया, आप एक्सपोज हो गए। ये लीक्स की बात हो रही थी, कल तक बड़े खुश हो रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब, लेकिन फ़र्क ये है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा की जो हवाले से वीडियो ऑडियो की आई है सामने, उसमें उनकी सिफारिश पर वो कह रहे हैं कि उनको मना कीजिए। यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर होने का दावेदार पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ बैठ के साजिश प्लान कर रहा है कि किस तरह प्ले करना है। ये 2020 का मैच नहीं है इमरान खान साहब, ये आपका खेल का मैदान नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये एक मुल्क है। और इसके बाद भी अगर हमारी अवाम नहीं जागती तो फिर आफरीन है उन पर। हमारे साथ हैं जी कमर जमान कायरा साहब। कमर जमान कायरा साहब, ये बात तो तय है कि ये पीएम हाउस से ऑडियोज लीक होना, डार्क वेब पर जाना, और ये भी कि ये ऑडियो अब तक किसके पास थी, और जिसके पास भी थी वो अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं आई। अगर तो शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो जो अब की है वो पहले आती है, और ये जो ज़ाहिर मार्च से पहले की है वो बाद में आती है, तो इससे तो नतीजा यही अखज़ किया जाता है कि somebody was holding on to it। ये जो खिचड़ी पका रहे थे इमरान खान साहब, उसको धीमी आंच पे कोई पकने दे रहा था ना। ये बात दुरुस्त है रुसाना कि ये तो कोई प्लान सूरत हाल है। खान साहब की दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में जब उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, जब ये साजिश का बयानिया शुरू हुआ, तो उस वक्त
بھی ریکارڈنگ ہوئی اور وہ ریکارڈنگ بھی منظر عام پہ آئی ہے اور شہباز شریف صاحب کی ریکارڈنگ بھی منظر عام پہ آئی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ کئی مہینوں کا سلسلہ ہے. اب اس سے پہلے کب سے ہے اور اس کے بعد کب تک ہے اور کون کون سی میٹنگ کی کیا کیا گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو نیشنل سیکیورٹی کی انتہائی اہم میٹنگز ہوتی ہیں سیکرٹ. اسی طرح خارجہ پالیسی کے بارے میں انتہائی اہم ڈیبیٹس ہوتی ہیں جس میں بڑی ڈائیورس ویوز آتے ہیں, ہارش ویوز آتے ہیں اور الٹیمیٹلی فائنل ڈیسیژن باہر آتا ہے. باقی ڈسکشن وہیں ختم ہو جاتی ہے. اکانومی کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو یہ تو بہت سارے سوال اس پہ ریز ہو گئے ہیں, لیکن ایک بات تو میں کہوں گا کہ سازش تو بہرحال ہوئی ہے. یہ تو خان صاحب غلط نہیں کہہ رہے, کیونکہ ان کے خلاف تو جو ہوا وہ دھمکی ہو سکتی ہے, سازش نہیں. وہ تو ایک امریکی عہدیدار نے پاکستان کے سفیر کو سینڈ آف پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہمارے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں, ہمارے تعلقات آپ سے تناؤ میں ہیں, اور اگر ان کے خلاف عدم اعتماد فیل ہو گئی تو کامیاب ہو گئی تو کیونکہ وہ چلے جائیں گے تو تعلق بہتر ہو جائیں گے تھوڑے, اور اگر وہ رک گئے بچ گئے تو پھر کیونکہ تناؤ بڑھتا جائے گا حالات خراب ہو جائیں گے. یہ ایک دھمکی ہو سکتی ہے, ایک انالیسز ہو سکتا ہے جو ہمارے ایمبیسیڈر کو کہا گیا, لیکن یہ سازش نہیں. عمران خان صاحب کا آج جو ویڈیو آڈیو بیان لیک ہوا ہے اس کے بعد تو یہ طے ہو گیا نا کہ خان صاحب سازش کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب آ گیا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. فٹ بال تو نہیں کھیلنا تھا نا, بیڈمنٹن بھی نہیں کھیلنا تھا, ٹیبل ٹینس بھی نہیں کھیلنا تھا. اس کے ساتھ کھیلنے سے مراد یہی ہے کہ جو کام انہوں نے کیا بنیادی طور پہ اسی کو وہ کہہ رہے تھے کھیلنا ہے, کہ ہم نے اس سے ایک پولیٹیکل پلینگ کرنی ہے, ہم نے ایک میڈیا گیمنگ کرنی ہے اور ایک پرسپشن اپنا بنانا ہے. وہ انہوں نے اور بنایا بڑا خوب. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا کیا کرنا ہے. وہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں یا ان کے سیکرٹری ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایک میٹنگ بلا لیں. کس کس کو بلاؤں, فلاں کو بلائیں, فلاں کو بلائیں, آپ آئیں, میں ہوں, 4 بندے بیٹھ کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایک کام کریں کہ آپ فورن سیکرٹری جو کہ بیوروکریٹ ہے آپ اسے کہیں یہ سائفر کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ پڑھے. وہ ایک دفعہ پڑھ دے گا. ابھی تک تو سیاسی لوگوں سے یہ باتیں آ رہی ہیں, وہ بات پھر ایک بیوروکریٹ کی زبان سے آئے گی اور میں اس کو ریکارڈ کر لوں گا. وہ منٹس بن جائیں گے. اب منٹس کی فائل تو میرے پاس ہوگی, اس کے ساتھ ہم نے جیسے چاہیں گے کھیل لیں گے, جو چاہیں گے ہم جس طرح اس کی انٹرپریٹیشن کر لیں گے. اب یہ تو پورا ایک سازش کا ایک اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے نا, اور پھر اس اسکرپٹ پہ عمل ہوتا ہے. تو خان صاحب کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ سازش بہرحال ہوئی, لیکن وہ ان کے خلاف نہیں ہوئی, انہوں نے کی. یہ بات درست ہے. ہاں سازش بالکل ہوئی, اور سازش کے کی پلیئر وہی ہیں. ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب بھی موجود ہیں. قاہرہ صاحب, کیونکہ سلیم صافی صاحب کی کو آڈیو لیکس کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کے پاس اور بڑے ذرائع ہیں جہاں سے وہ اندر کی خبریں نکال لیتے ہیں. صافی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ چلیں بندہ شناس تو نہ بھٹو صاحب تھے, انہوں نے چوز کیا ضیاء الحق کو ایز چیف آف آرمی اسٹاف, پھر نواز شریف صاحب نے چوز کیا مشرف صاحب کو. یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. کل یہ خالد نعیم لودھی صاحب نے ہماری یاد دہانی بھی کرائی, انہی کی بات کوٹ کر رہی ہوں. تو آج اگر ہم یہ بات کریں کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ان کو جس نے بھی چوز کیا تھا, کیا اب وہ ان سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گئے ہیں, میجورٹی ہو گئی ہے آمادہ, یا ابھی بھی کوئی سمپتھی پائی جاتی ہے ادارے میں؟ ثنا بہت شکریہ. ایک تو پہلے میرا احتجاج ریکارڈ کر لیجئے. آپ نے جس طریقے سے ہٹلر اور عمران خان کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی ہے, میرے خیال میں یہ ہٹلر کی توہین ہے. ہٹلر کو آر ٹی ایس فیل کر کے منتخب نہیں کرایا گیا تھا. ہٹلر نے کسی گولڈ سمتھ کے کہنے پہ سیاست شروع نہیں کی تھی. ہٹلر کو جس طرح 2010 سے عمران خان کی گرومنگ شروع کی تھی ایجنسیوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, اور پھر ہٹلر کی پارٹیوں میں اسی طرح ان کی فوج نے لوگوں کو شامل نہیں کرایا تھا. پھر ہٹلر بہرحال خود بھی ایک بہادر آدمی تھا, اور اس نے اپنے ساتھ ارد گرد کمیٹڈ لوگوں کی ایک ٹیم بھی رکھی تھی. ان کے لیے یہ نہیں تھا ہٹلر کی ٹیم میں کہ شاہ محمود کو بھی کسی اور نے بھیجا ہو, شبلی فراز کو بھی کسی اور نے بھیجا ہو, پرویز خٹک کو بھی کسی نے اور نے بھیجا ہو. تو ان حوالوں سے ان دونوں کا کوئی قدر مشترک نہیں ہے. ان کے نظریات اپنے نظریات سے وہ یو ٹرن نہیں لیتے تھے.
وہ آپ ان سے دو چیزیں ان دونوں میں مشترک ہو سکتی ہے، ایک لسٹ آف پاور اور دوسرا بروٹیلٹی، یا تین چیزیں، اور تیسرا جھوٹ تکرار سے بولنا اور گوئبلز کو پالنا۔ اس وقت عمران خان کے ارد گرد صرف گوئبلز ہے، لیکن ان کے ساتھ اسی طرح کمیٹڈ والے لوگ نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی کہ ہٹلر میں پھر اتنی ہوتی کہ جب وہ شکست کھا گیا تو وہ پتہ نہیں غائب ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں پہ تو کتنی بار کہا کہ میں IMF کے پاس گیا تو خودکشی کر لوں گا، ادھر کر لوں گا۔ تو میرے خیال میں ہٹلر کے ساتھ یہ زیادتی جو ہے ہمیں مزید میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ وہ جذبات کو جس طرح سے جذبات لوگوں کے بڑھاتے تھے یا ان کے جذبات کو اجاگر کرتے تھے، جھوٹ سے، تعصب سے، نفرت سے، ان کے پاس سچ نہیں تھا، لیکن یہ تمام چیزیں تھیں۔ لیکن آپ کا پروٹیسٹ رجسٹر ہو گیا الطافی صاحب، آپ ذرا آ جائیں، بتائیں جی ابھی کوئی لاڈلے کی گنجائش ہے کہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ بھٹو انسان شناس نہیں تھے یا اس کے بعد نواز شریف نہیں تھے۔ یہ بڑی میرے خیال میں ایک فضول بحث ہوتی ہے، یا جو ہم اس میں اچھے برے کو ڈھونڈتے ہیں۔ آرمی چیف جس کو بھی آپ بنا دیں، وہ آرمی چیف بننے کے بعد آرمی چیف ہی ہوا کرتا ہے، وہ آرمی کا چیف ہوتا ہے۔ وہ پھر نہ بھٹو کا چیف ہوتا ہے، نہ نواز شریف کا چیف ہوتا ہے، نہ کسی اور کا چیف ہوتا ہے۔ اور پھر میرے خیال میں جب تک سیاستدان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے خود اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، اور ہمارے سماج بھی اسی ترتیب سے میری آرگیومنٹ یہ نہیں ہے، میری آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ شناس تھے یا نہیں تھے۔ میں کہہ رہی ہوں اگر وہ بندہ شناس نہیں تھے تو جنہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ایز مسایہ آف پاکستان اور ہماری عوام کے سب سے بڑے مسیحا کے سامنے یہ پیش ہوئے عمران خان صاحب، جن کے لیے RTS بٹھایا گیا، جن کے لیے پارٹی کی تشکیل دی گئی، جن کے لوگوں نے ان کو لوگ لا کے دیے، جن کے جہازوں پر لوگ آتے رہے، میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے بھی پھر غلط بندہ چوز کیا نا۔ کیا اب کوئی رہ گئی ہے کسر یہ سوچنے میں، سمجھنے میں کوئی سمپتی رہ گئی؟ اب دیکھیں، اصل غلطی تو وہاں سے ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک بڑی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے طاقتور ادارے ہیں، لیکن ایک تو وہ ایک لحاظ سے بڑے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو غلط جگہ انہوں نے پیش کیا۔ عمران خان صاحب کو لوگ سادہ سمجھتے تھے، لیکن عمران خان صاحب پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے ایکٹر بھی ہیں۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ عقل کا استعمال کرتی اور وزیر اعظم بنوانے کی بجائے ان کو ہالی ووڈ بھجواتی تو میرے خیال میں ہر سال یہ بندہ پاکستان کو آسکر دلوا کے دیتا، وہ اتنا بڑا ایکٹر ہے۔ اور آپ اس میں دیکھ بھی لینا کہ یہ جو امریکی سازش کا بیانیہ جس طرح وہ اعظم خان کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں، اور پھر اس پہ اتنی بڑی ایکٹنگ کرنا اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہ پاکستان کے تمام سیاستدان مل کے دیکھیں، انہوں نے ایک طرف زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہے، نواز شریف ہے، مریم ہے، شہباز شریف ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، اسفندیار ولی خان ہے، وہ سچ کو نہیں بیچ سکے۔ اور عمران خان صاحب اتنے بڑے ایکٹر ہے کہ انہوں نے اپنا جھوٹ پہ بنایا ہوا بیانیہ وہ قوم کو، نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی بیچ دیا۔ حالانکہ کوئی اتنا عقل کا استعمال نہیں کرتا کہ بھائی ان کے اس پورے وزارت عظمیٰ میں کوئی ایک کام تو بتائے کہ جو انہوں نے امریکی مفادات کے خلاف کیا ہو۔ ہاں، سی پیک کا ستیہ ناش کر کے اور باقیوں کے چین کے ساتھ تعلقات خراب کر کے انہوں نے بالواسطہ امریکہ کی خدمت کی۔ ٹھیک ہے صحافی صاحب، آپ کچھ ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ چلے میں قاہرہ صاحب کی طرف جاتی ہوں، آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ ایک منٹ قاہرہ صاحب، آپ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کا تو جو یہ آڈیو لیکس کا چکر ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ JIT بھی بن گئی ہے، پھر آج میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں کچھ میجرز بھی لیے گئے ہیں، ان پر بھی ظاہر آئے گا جو بھی فالو اپ ہوگا۔ لیکن یہ جو ہماری یہ آئین اور قانون اور یہ جو ہماری جب کہتے ہیں نا جمہوریت سے جو خون رس رہا ہے، جو کانسٹنٹلی لیک کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ آتے ہیں وہ اسی طرح کے آتے ہیں، اور جو پچھلے 5 ماہ سے ہماری ملک کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہماری اکانومی بلیڈ کر رہی ہے، اس لیک کو روکنے کے لیے کوئی آپ لوگوں کے پاس پلان ہے؟
دیکھیں سنا، سوال یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کیا ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جائیں. ایڈمنسٹریٹو میئرز لیں گے تو میرا خیال ہے اس میں قانون اور عدالتیں آڑے آئیں گی اور آپ بھی آ جائیں گے آڑے کہ جناب آپ تو بڑی زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف پہلے کیس بنائیں. بیانوں پہ کیس نہیں بنا کرتے، نیتوں پہ کیس نہیں بنا کرتے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ ہے ایک بہت سیریس، انتہائی خطرناک کام. اس لیے کہ وہ آلریڈی ایک محروم طبقات کو پاکستان کے ہم بڑا فریکچر سا کنٹری ہے انفارچونیٹلی، اس میں کسی ایک کا ذمہ نہیں ہے، بہت سارے ذمہ دار ہیں اس کے. لیکن آج پاکستانی معاشرہ بالکل شارٹ ٹیمپرڈ ہے، شارٹ سائٹڈ ہوا پڑا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے مرنے کو آ جاتے ہیں، اور طاقتور کو اور جھوٹ کے سہارے بھی کھڑے ہو کے جو مذہب کا ٹھیکیدار ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جو سیاست کا ٹھیکیدار ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جو سیکیورٹی والا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جو منصف ہے وہ بھی کم نہیں کرتا، اور جو میڈیا کے اندر بیٹھا ہے سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لوگ اس وقت ایک انتہائی خوفناک کیفیت میں ہیں، اور اس وقت جو خان صاحب کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کو ایک ہسٹریائی کیفیت میں لا رہے ہیں. وے فارورڈ نہیں ہے، نفرت پھیلا رہے ہیں، اور اس سے بلاسٹ ہوں گے، سوشل بلاسٹ جو پاکستان کے لیے خوفناک ترین سمبل ہوں گے. اس وقت ہم ایک بڑی صورتحال، مشکل صورتحال کا شکار ہیں، اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بیانیہ جو پھٹا ہے یہ خان صاحب کے لیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کو اور لوگوں کے سامنے رکھے، ان کے لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ ایک اس وقت ان کے جو فالوورز ہیں ان کو انہوں نے ہسٹریائی کیفیت میں رکھا ہے. اس کیفیت کے اندر فرد ہو یا اجماع، دونوں کو آسانی سے بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے. ان کو ریشنلٹی کے اندر لانے کے لیے تھوڑا سا کوئی جھٹکے لگتے ہیں تو وہ ریشنلی بات سوچنے کی کرتے ہیں، ورنہ وہ جذباتیت میں ہوتے ہیں. یہ کیفیت بہت دفعہ اس ملک کے ساتھ ہو چکی، قوم کے ساتھ ہو چکی. خان صاحب کو روکنا، ہاں اس وقت وہ کسی ادارے کے بارے میں کوئی محتاط سے الفاظ نہیں استعمال کرتے، لیکن وہ نیشنل سیکورٹی کے اداروں کو تو جو آج جس طرح وہ بول رہے ہیں کہ کیا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اور جس طرح تحقیر وہ الیکشن کمیشن کی کر رہے ہیں، اس سے پہلے عدلیہ کے ساتھ بھی دو ہاتھ کیے. ہاں یہ بات درست ہے کہ جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ کمزور ہو گیا تو اس کا گلا پکڑ لیتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے تو پاؤں پڑ جاتے ہیں. یہ تو انہوں نے دکھایا ہے قوم کو کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب نے بالکل یہی کیا. آئی جی اور ڈی آئی جی سے تو معافی نہیں مانگی، ان کو تو دھمکیاں دیں، جج کو بھی دھمکی دی. پہلے کہا معافی نہیں مانگتا، اور پھر کہا کہ جناب میں آپ سے بھی مانگتا ہوں، میں اس جج صاحبہ کے پاس بھی حاضر ہو کے ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. پھر جب یہ پتہ قاہرہ صاحب، میں آپ کی بات روکنا نہیں چاہ رہی، لیکن میں آپ سے بسط احترام میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے ایک کرسچن خاتون کے حوالے سے انصاف کیا تو ہمیں پتا تھا کہ کیا اس کا بیک لیش آئے گا. اتنا پتا تھا کہ ہم نے اس کو یہاں سے بھیج دیا، ہم نے اس کو ازائلم دے دیا، ازائلم لے کے دے دیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. ہماری جو سیکیورٹی کے اس دن ہمارے جو سارے میجرز تھے وہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ کیا ہوگا، اور ہوا بھی کچھ نہ کچھ. لیکن اس کی بنیاد پر انصاف تو نہیں رکتا نا، کہ لوگ کیسے ریاکٹ کریں گے اس کے حساب سے انصاف کو تو آپ شیپ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، لیکن جس سے انصاف طلب کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تو کچھ باتیں ہیں. اب ساری باتیں تو کہنا ذرا مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال انصاف کرنے والے کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو بھی اپنے تعصب کی آنت اتار کے اپنی نیوٹرلٹی کو قوم کے نقطہ نظر سے، نہ آپ کی محبت میں نہ میری نفرت میں، بلکہ قوم کے مفاد کی خاطر اس کو دیکھنا ہوگا. سیکیورٹی والے کو بھی دیکھنا ہوگا، لکھاری کو بھی دیکھنا ہوگا، اور سیاستدانوں کو اس سب سے بڑھ کے دیکھنا ہوگا. کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش رہی نہیں. شاید ہم ساری لائنیں کراس کر چکے ہیں، شاید ہم ریڈ لائن سے بھی کراس کر کے آگے گزر گئے ہیں. اب واپسی کے راستے بہت مشکل، لیکن اسی طرح ہو سکتے ہیں. صرف ایک کا نہیں، کئیوں کو اپنے حدود میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس معاشرے کو بھی اپنے حدود میں لانے کے لیے یہاں صرف افراد نہیں ہے، ادارے اپنے حدود کراس کر چکے ہیں. جو ہمارے بہت سارے انٹرسٹ گروپس ہیں وہ اپنی حدود کراس کر چکے ہیں. آج تو ٹرانسپورٹر قابو نہیں ہے، آج تو وکیل قابو نہیں ہے، آج تو سرکاری ملازم قابو نہیں ہے،
آج تو سیاسی جماعتیں قابو نہیں ہیں. جو ہاں لیکن قابو کرنا ہے سر, تو شروعات تو کہیں سے ہونی پڑے گی نا سر. اتنے سارے, ایک جن نہیں ہے نا, بہت سارے جنات ہیں, تو پھر آپ کیسے قابو کریں گے؟ کوئی پالیسی تو بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں ایک منٹ جی صاحب, ایک لائن آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی, آپ کو اس کے اوپر قانون انفورس کرنا پڑے گا, اور یہ کام کرنے کے لیے ہماری حکومتیں ہمت نہیں کرتی, اس لیے کہ پاکستان کے اندر بے شمار قسم کی ڈیوائیڈڈ پار ہوتی ہے اور کمزور حکومتیں ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ڈری ہوئی حکومتیں آتی ہیں اس ملک کے اندر. کوئی کسی سے ڈر رہا ہے, کوئی ملا سے ڈر رہا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈر رہا ہے, کوئی عدلیہ سے ڈر رہا ہے, کوئی میڈیا سے ڈر رہا ہے, کوئی سیاستدانوں سے ڈر رہا ہے. تو اس طرح کے ڈرے ہوئے ماحول میں, خوف زدگی کے ماحول میں کیا اور آج عمران خان سے نہ ڈریں, بس یہ امید ہے کہ آج عمران خان صاحب سے نہ ڈریں, کیونکہ جو مریم اورنگزیب کے صاحبہ کے ساتھ ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہو اور کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. مریم اورنگزیب جیسا میرے میں صبر تو بالکل نہیں ہے, میرے ساتھ ہوگا تو پھر قائرہ صاحب کافی ہینڈ ہو جائے گا. اچھا آج ہو سکتا ہے, یہ بات درست ہے جی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے ملک میں اگر مجھے تحفظ فراہم نہیں کر سکتی میری حکومت, تو پھر میں حکومت سے کیا کہوں. جی صافی صاحب, آپ فرما دیجیے گا کہ آپ کہتے ہیں کبھی دھاڑتے ہیں کبھی ہاتھ جوڑتے ہیں, تو اینڈ گیم کیا ہے؟ اب یہ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ان کو کیا دیا جائے کہ یہ خاموش ہو جائیں, معاف کر دیں, ہماری جان چھوڑ دیں؟ نہیں, اس کا تو دیکھیں نیچرل طریقہ یہی ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں اور جو اس وقت اقتدار میں آئی بھی ہیں, وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس حکومت کی میڈیا پالیسی بری طرح ناکام رہی ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان کے پاس. ابھی تک میڈیا اسٹریٹجی, زمان قائرہ صاحب جیسے لوگ ہیں, ان کی صلاحیتوں سے کام نہیں لیا جا رہا ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں اس حکومت کا کہ 3 بڑی پارٹیوں نے آپس میں بندربان تو کر لی, ایک اہم وزارت کے لیے ان لوگوں نے آپس میں کیا کچھ نہیں کیا, لیکن اپنے اتحادی جو ان کے ساتھ جمہوریت یا کی بحالی کی جدوجہد میں شریک تھی, پیپلز پارٹی نے ANP کے لیے حق نہیں لیا حکومت میں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے شیرپاؤ صاحب جو کہ ان کے PDM کے نائب سربراہ تھے, ان کو اس میں بھی نہیں بلایا وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں. آج 6 مہینے ہو گئے, وہ عمران خان کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر خیبر پختونخوا, اور وہاں اللے تللے کر رہے ہیں. میاں افتخار حسین پہ اتفاق ہو گیا تھا, میاں افتخار حسین سے زیادہ کمپیٹنٹ اور قربانی دینے والا کون ہے؟ ادھر مولانا صاحب اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو 1 معاون خصوصی کا یا 2 معاون خصوصی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہوتا ہے. میں تو اس روز کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کے تمام کارکنوں کے معاون خصوصی کا ایک بار نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ توقیر شاہ صاحب کو روز زحمت کرنا نہ پڑے. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی وزارت کیا ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 72 لوگوں کی کابینہ تو بنا لی, اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, اور اپنی ساکھ نہیں بچا پا رہے, اور اپنی حکومت نہیں بچا پا رہے. بہت شکریہ صاحب صاحب, دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. بہت شکریہ. جی 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 اگر ہاں جی اپنی جج کی عزت کی بحالی اور ریٹ کی بحالی جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے کر لی, تو اپنے IG اور DIG کے ریٹ اور عزت کی بحالی اس حکومت کا فرض نہیں ہے؟ اس کے لیے یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پھر یہ کتنے ساری چیزیں ہیں جو وہ کر رہا ہے روزانہ قانون کی خلاف ورزی. تو ڈرتے ہوئے لوگ تو حکومت نہیں کر سکتے. یہ بات مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے, جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے صافی صاحب, آئی ایم شیور آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا قائرہ صاحب, بہت شکریہ صافی صاحب. ہم جا رہے ہیں وقفے کی طرف, وقفے کے بعد آئیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ضرور ہے, اور میں ضرور ان سے اختلاف کرتی ہوں, ان کی پالیسی سے اختلاف کرتی ہوں, اور اس سازش کے خلاف مذمت کا اظہار بھی کرتی ہوں, اور حقیقی مذمت کا اظہار ہے میرے دل میں بھی اور میرے لہجے میں بھی اور جذبے میں بھی. لیکن وقفہ لیں گے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش ضرور کریں گے, اگر کوئی ہے تو. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کو ریپرزینٹ کرنے کے رانا احسان افضل صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. میں گزارش یہ کروں گی سر, کیونکہ ہمارے وقت کم ہے, تو میں چاہوں گی کہ پوری بات ہو جائے دونوں کی طرف سے. میں کچھ نہیں بولنا چاہتی, لیکن بس میں آپ سے صرف یہ گزارش ہے دونوں سے کہ ایک دوسرے کو یہ پاس میں لے جانا کہ آپ نے اکانومی کے ساتھ یہ کر دیا, آپ نے یہ کر دیا, اس سے برعکس ہم آج صرف اس پوائنٹ پہ رہیں گے جس پوائنٹ پہ آج بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے آڈیو لیک کی.
پی ایم ہاؤس سے آڈیو لیک ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی, آفتاب جہانگیر صاحب, تو پھر ظاہر ہے کہ بہت بات ہوتی ہے. آج عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر, پاکستان کے سب سے بڑے بیوروکریٹ آپس میں سازشی کھیل کھیل رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو انوالو کر رہے ہیں, منٹس خود بنا رہے ہیں. اب اس کے بعد امریکہ کا نام نہیں لینا لیکن اس کو کھیلنا ہے. سر اور کتنا مزید کھیلیں گے عمران خان صاحب؟ بہت شکریہ ثنا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور احسان کو میرا سلام. دیکھیں یہ بہت سمپل کیس ہے, بہت آسان ہے, اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کی جو ہے جی آئی ٹی بنا لیں اور سپریم کورٹ سے کہیں کہ, اور ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب آپ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے, سپریم کورٹ سے کہا تھا. اور ابھی بھی ہماری درخواست یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو جی آئی ٹی کو اس میں سپریم کورٹ میں بھی لے جائے, اور جو جس قسم کی بھی اس کے اندر انکوائری کرنا چاہے وہ کریں, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ دیتا ہے ہمیں قبول ہے. لیکن یہ جو لیکس ہیں, یہ جو بار بار نکل رہی ہیں, اتنی ساری نکل رہی ہیں, ان سب کو بھی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, ان کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ہر چیز کلیئر ہو جائے. اب یہ بہت عام سا ہو گیا ہے, یہ مذاق بن گیا ہمارا کہ کل نیشنل کونسل کی میٹنگ تھی, اس کو ایک دن پوسٹ پون کیا اور آج شام کو رکھی, صبح یہ لیکس آ گئی ہے. تو اس سے بہت ساری شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو کرنے دیں اور اس کو لے جائیں سپریم کورٹ میں, اور ان لوگوں کو قرار واقع سزا دیں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں. یہ کیسے لیک ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ 4 مہینے سے یہ نون لیگ کے پاس موجود تھی, لیکن نون لیگ اس کو وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کبھی ہماری کوئی لیکس آؤٹ ہو تو ہم اس کو آؤٹ کریں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے کہ جو پرائم منسٹر جیسے سینسٹیو آفس کے اندر بیٹھ کر یہ سب کام کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے. آج کی عوام وہ عوام نہیں ہے جو آج سے پہلے 10 سال پہلے کی تھی, 15 سال پہلے کی تھی. جو 15 سال پہلے جو تھی وہ 3 سال کا بچہ آج 18 سال کا ہو گیا, اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے, اس کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے. تو آج کا نوجوان باشعور ہے, آج کا نوجوان جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے, ہر چیز اچھائی و برائی کی طرف جاتا ہے, وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو یہ لہٰذا یہ بہت اچھا موقع ہے نون لیگ کے پاس کہ وہ جائیں اور سپریم کورٹ میں اس کو لے کر جائیں اور کہیں کہ اس کے اوپر پوری تحقیقات ہو کر جو بھی اس میں شامل ہے, میں اس میں کانٹیسٹ میں جائے بغیر اس کے کہ اس کے اندر کیا چیز تھی, اس کے مواد میں جائے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کیا نہیں کہہ رہے تھے. لیکن ایک بات جو یہ ثابت ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا, آپ کے لیے کانٹینٹ پرابلم نہیں ہے, آپ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ کانٹینٹ باہر کیسے آیا اور کب تک یہ چھپا رہا. ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی کلیئر سر. اوکے سر, رانا صاحب سنا دوسرا اس کے اندر یہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب یہ پوری تحقیقات ہوگی تو اس کے کانٹینٹ کا بھی پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. تو وہی عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ کہانی کیا ہے. سر آپ کے لیڈر مان رہے ہیں, انہوں نے کہیں نہیں کہا یہ آواز کٹ اینڈ پیسٹ ہے, کاپی ہے, میری آواز کسی نے کری ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, ہم تو ہمارا لیڈر, میں تو ابھی کھیلا ہی نہیں ہوں, میں تو ابھی کھیلا ہی نہیں ہوں, میں تو کھیلنے پہ آ رہا ہوں. کھیلا ہی نہیں ہے, ابھی آپ یہ ابھی تو بتائیں کھیلا ہی نہیں ہے. اچھا ہے کہ یہ دیکھیں, ابھی تو پتہ سر, یہ میں تو کہہ رہا ہوں ابھی تو ٹاس ہوئی ہے, ابھی تو ٹاس ہوئی ہے, ابھی پتہ چلے گا کہ بیٹنگ کون کرے گا, فیلڈنگ کون کرے گا. سنا اب تو پتہ چلے گا کہ بیٹنگ کون کرے گا اور فیلڈنگ کون کرے گا. بیٹنگ امپائر سپریم کورٹ کرے گی, امپائرنگ کون کرے گا. رانا صاحب امپائر سپریم کورٹ کرے گی. اس کرکٹ نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. یہ پاکستان کی سیاست کو ہم کرکٹ سے مت کمپیریزن کریں. کرکٹ پاکستان کا پسندیدہ کھیل ہے, عوام کی سینٹیمنٹس جو ہے کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. بڑا اچھا کھیل ہے, مجھے بڑا پسند ہے, لیکن اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ تعلق جوڑا ہے تو بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی سیاست کا. اب دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اسپورٹسمین شپ ہونی چاہیے. نہیں, بات سنیں, مجھے مکمل کر لینے دیں. دیکھیں یہ بقول ان کے یہ ہم نے لیکس کیے, تو اس کا مطلب ہے جو پرسوں یا ترسوں جو لیکس ہوئی تھی وہ انہوں نے کی تھی. دیکھیں ایسے نہیں ہے, ہر چیز کے اوپر سیاست نہ کریں. وہ آپ کے دور کی بات ہے, آپ جب وہاں موجود تھے سنا, احسان آپ جب موجود تھے جب انڈیا سے مشینری کی بات ہوئی ہے, جب وہ ساری باتیں ہوئی ہیں, اس وقت کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا, ریویل کر دی ہے, اور یہ وہ پرنسپل سیکرٹری کون ہے اس وقت کا, ہم نے کوئی نہیں, آپ بالکل تحقیقات کریں. اب رانا صاحب کی سن لیں نا, اب رانا صاحب کی سن لیں, آپ کی بات ہوگی, رانا صاحب کی سن لیں. جی رانا صاحب, سن لیتے, چلیں سنائیں جی رانا صاحب.
آج والی لیکس اس کے اوپر اب دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, تب اس وزیر اعظم کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکس, آج کے وزیر اعظم کی بھی لیکس نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ جو سیکیورٹی لیبس ہے ہمیں اس کے اختتام تک پہنچنا ہے کہ یہ کس نے کی, کیسے کی, کیا ہوا, اور پھر آگے آئندہ نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز تو یہ طے ہوگی جو یہ آل اکراس ہے. دوسرا اب کانٹینٹ پہ آ جائیں. دیکھیں آج ایک جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ اس کی جو ایویڈنس ہے وہ آ گئی ہے, اور یہ جو جس جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں آج تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹا بیانیہ لیا ہوا تھا اور یہ کھیل رہے تھے, اور یہ اس کو استعمال کر کے منٹس اور انالیسز اپنے مطابق کرنا تھا, اور اس کو ایک سیاسی اور دیکھیں اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو نہیں دیکھا, انہوں نے پاکستان کا مفاد نہیں دیکھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک چیز آئی ہے اس کو ہم استعمال کر دیں. اب مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ قوم کو کہتے ہیں سائفر, تو یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر تھا. بھائی سائفر کو پہلے عوام کو سمجھائیں تو صحیح کہ سائفر جو انگریزی کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکرٹ نوٹ, سیکرٹ کمیونیکیشن جو ایمبیسی اور حکومت کے درمیان میں ہوتی ہے, وہ تو شاید دن میں 10 دفعہ سائفر آتے ہیں. تو یہ سائفر ثابت ہو گیا, تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کنسپیریسی ہے. تو عوام کو, آپ پاکستانی عوام کو بیوقوف مت بنائیں, آپ کا پول کھل چکا ہے, آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں کہ آپ یہ جو بھائی ہم نے رنگے ہاتھوں اس لیے پکڑے گئے کہ ہم نے 150 کا پیٹرول دے رہے تھے, ہم 170 پہ جو ہے ڈالر دے رہے تھے, یہ رنگے ہاتھوں ہم پکڑے گئے. احسان بھائی کمال بات کر رہے ہیں بھائی. اب یہ تو دیکھیں دوسرا ان کا موقف, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر کا پتہ نہیں تھا. تو اگر سائفر عمران خان کو تھا, وہ تو شاہ محمود نے بڑی کلیئرلی بتا دیا کہ سائفر کا میں نے وزیر اعظم کو بھی بتا دیا تھا, اور وزیر اعظم کس چیز سے کھیلنے لگے تھے جس کا ان کو پتہ نہیں تھا. تو خدا کے لیے عام پاکستانی شہری کی عقل کو جو ہے اس کو چیلنج مت کریں. بڑے عقل مند ہے پاکستانی, ان کو سمجھ آ گئی ہے پوری گیم. دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ملک سین کی سیاست کی گئی, اس ملک کے اوپر پروپیگنڈا کے اوپر عالمی سازش کا بیانیہ دے کے کہ پتہ نہیں وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پورا جھوٹ کی سیاست کرنے کے بعد جب خود حکومت میں تھے نہ فورن آفس نے پروٹیسٹ کیا, اس کے بعد آپ چندے پہ گاڑیاں لیتے ہیں, $25,000 سے آپ لابی کرتے ہیں امریکہ کی ہر, اور پھر دیکھیں کہنے کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی طرف ٹلٹ ہونے لگی ہے سیاست, اور پھر ہمارا وزیر اعظم رشیا بھی جاتا ہے, رشیا کے صدر سے بھی ملتا ہے, چین کے صدر سے بھی ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی بھی فاہم عقل رکھنے والا آدمی جو ہے وہ ان کے جھوٹے پلندے کے اندر نہیں پھنستا. تو خدا کے لیے اس پروپیگنڈا کو اب بند کر دیں, یہ ختم ہو چکا ہے معاملہ. اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ عوام, قوم کے مفاد, قوم کے فارن پالیسی کو کس طریقے سے نیشنل انٹرسٹ کو ہرٹ کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اگر اسی طرح ہم فورن پالیسی کو رانا صاحب ایک سوال کی اجازت دیجیے گا, رانا صاحب ایک سوال کی اجازت دیجیے گا. آپ ہی سے سوال ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک حلف لیتا ہے پرائم منسٹر, چیف منسٹر ہو, جو بھی آتا ہے منصب سنبھالتا ہے عوامی مینڈیٹ کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے, پرائم منسٹر بھی ہو, وہ ایک حلف لیتا ہے کہ میں پاکستان کے نقصان کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا, میں پاکستان کے مفاد کے لیے کام کروں گا. تو یہ تو ایک آپ کا جو حلف نامہ ہے, آپ جو ایک حلف اٹھاتے ہیں, آپ نے تو اس سے ڈیویٹ کیا ہے, آپ نے تو اس کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا, آپ نے تو اس کو بالکل ختم کر دیا, یو پٹ اٹ ان دی بین. تو اس میں بھی کوئی آپ کو لگتا ہے آئینی کوئی کیس نہیں بنتا؟ دیکھیں میں لائر نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں بنتا ہے, کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کو پامال کیا گیا ہے. آپ نے فورن پالیسی کو سیاست میں تبدیل کیا ہے فورگو کر کے. ایسے تو اتنی ساری سٹوریاں ہیں سنا, اتنی سٹوریاں ہیں کہ آپ دیکھیں آپ یہ مذاق بن گیا ہے. لوگ اس لیے کہتے ہیں, دیکھیں سنا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, سنا آپ پارٹی بن چکے ہیں, لوگ جو ہے نا سنا کہتے ہیں کہ ہم نے جب ہم فلانا چینل دیکھتے ہیں تو نہیں سنا, آپ پتہ ہے لوگوں کو کیا پتہ چل گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ فلانا چینل دکھائیں گے تو وہ کس کی زبان بولے گا, فلانا چینل دکھائیں گے تو وہ کس کی زبان بولے گا, فلانا چینل دکھائیں گے تو وہ کس کی. یہ جو سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے جو شروع ہوئی ہے کوئی 5 ماہ قبل, اس سے پہلے بھی جاری تھی لیکن اب کوئی بہت ہی فل فورس ہو رہی ہے پچھلے 5 ماہ سے. ایک امریکی سازش کا ذکر کیا گیا, اسی کو بیسس بنا کر عمران خان صاحب کو ایز اے مارٹر پیش کیا گیا, اور عمران خان صاحب نے یہ سب خود کیا. سازش بھی عمران خان صاحب نے کی, اور تمام تر چیزیں جس طرح سے انفولڈ ہو رہی ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو اسی طرح سے پلے کیا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں انہوں نے پلے نہیں کیا ہے, پلے کرنا باقی ہے. اس وقت جو ٹیمپریچرز ہیں وہ کافی ہائی ہیں, عوام کے جذبات بھی بہت زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, پاپولر بھی وہ ہیں, لیکن وہ صحیح نہیں ہیں. کیا یہ پاپولر ہونا اور صحیح ہونا ایک بات نہیں ہے؟
اور ملک کے مفاد میں اور ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا صحیح ہونا زیادہ صحیح بات ہے یا صرف پاپولر ہونا زیادہ ٹھیک ہوگا یا زیادہ موزوں ہے؟ اس ملک کو صحیح لوگ چلائیں گے یا پاپولر لوگ؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. بہرحال ہمارے لائکس اور ڈس لائکس اپنی جگہ، لیکن یہ فیصلہ آپ کا ہے. ہم آپ سے یہاں پہ لیتے ہیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.